बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें और पाकिस्तान की कामयाबियां हैं। और पाकिस्तान ने अपने सिफारती मैदान में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की और 2022 पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशबख्ती का साल होगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो कुछ ताने बाने बुने थे और उसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने न्यूज़ीलैंड जो एक प्लान बनाया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो प्लान हो गया जी फ्लॉप और पाकिस्तान हो गया है नागुज़ीर दुनिया क्रिकेट में। और क्या क्या हो रहा है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब दुनिया भर की जो क्रिकेट टीमें हैं वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ रही हैं और पाकिस्तान का दौरा करना चाहती हैं। और जो चंद हफ्ते पहले जिनके लिए पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक मुल्क था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप ने उन सब के होश उड़ा दिए हैं और अब रीशेड्यूलिंग हो रही है और अहम दौरे हो रहे हैं। इनकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक तवील अरसे के बाद इंडिया ने जो खेल खेला था घिनौना श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला करके लाहौर में, अब उसके असरात होने जा रहे हैं बिल्कुल ख़त्म और अब इंडिया आइसोलेशन में है। इंडिया का एक भरम था क्रिकेट का, बेताज बादशाह का, वो तो बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, उसका गुरूर जो है वो खाक में मिल गया उसका। और T20 वर्ल्ड कप अभी जारी है और सेमीफाइनल में भी इंडिया नहीं पहुंच सका और दुबई से निकल चुका है वापस दिल्ली की तरफ। और इंतहाई मायूस कुन चेहरे हैं सोशल मीडिया पे। उनका अपना जो मीडिया है भारत का, वो बहुत दुर्गत बना रहा है उसकी, क्योंकि जिस गए थे शान शौकत के साथ और एक IPL का खुमार उनके सरों पे सवार था, वो सारे का सारा जो गुरूर है वो बिल्कुल मिलिया मेट हो गया है और इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी और उसकी वापसी का अमल हो गया है शुरू। बड़े मज़े के तबसरे हो रहे हैं, ये बताऊंगा। और फिर जिन टीमों को इंडिया मिल के मना कर रहा था कि पाकिस्तान का दौरा ना करें जिन ममालिक को, वो सब के सब ममालिक पाकिस्तान का दौरा करने लगे हैं। ये इंतहाई क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान की कामयाब तरीन हो रही है और उसकी वजह पाकिस्तान के बग़ैर क्रिकेट के मैदान सजते नहीं हैं। ये सारी तफसील आपको दूंगा। एक ख़बर आपसे लूँगा, शुएब अख्तर और नोमान नियाज़ का जो तनाज़ा है वो एक नई सूरत इख्तियार कर गया है और अब नोमान नियाज़ जो हैं वो एग्रेसिवली आ रहे हैं और शुएब अख्तर को न सिर्फ वो पुश कर रहे हैं बल्कि अब पाकिस्तान टेलीविज़न जो सरकारी TV चैनल है वो भी अब इनडायरेक्टली नोमान नियाज़ के हक़ में मैदान में आया है और उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे आके शुएब अख्तर को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक लीगल नोटिस भेज दिया है पाकिस्तान टेलीविज़न ने शुएब अख्तर साहब को कि जनाब आपने तो पाकिस्तान टेलीविज़न को, स्पोर्ट्स चैनल को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया और आपने मुआहदा तोड़ा। आपको ये तो मालूम ही है कि झगड़ा हुआ, लाइव प्रोग्राम में हुआ, नोमान नियाज़ ने मिसबिहेव मुबैना तौर पे किया और शुएब अख्तर ने लाइव प्रोग्राम में ही इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान टेलीविज़न को छोड़ दिया। 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा जी पाकिस्तान टेलीविज़न ने और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अलावा 3 माह की तनख्वाह के मसावी रकम भी वापस करने के लिए कहा गया है। अब उसमें यह है कि जी कानूनी नोटिस इसलिए भेजा है कि शुएब अख्तर का PTV के साथ मुआहदा था और इसकी शिक 22 के तहत दोनों फ़रीक मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं, ताहम इसके लिए 3 माह का नोटिस दिया जाना ज़रूरी था। और फिर शुएब अख्तर के बारे में ये भी था, मुआहदे के मुताबिक मुबैना तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न ये कह रहा है कि किसी और TV पे अपीयर भी नहीं हो सकते थे शुएब अख्तर साहब जब तक ये मुआहदा है और जब तक वो PTV के साथ मुआहदे में हैं किसी और TV चैनल पे भी नहीं जा सकते, ना अपीयर हो सकते हैं, ना किसी के साथ कोई मुआहदा कर सकते हैं। अब हुआ ये कि ये काम हो गया, उनका झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद उन्होंने एक और TV चैनल जो है प्राइवेट वो ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे जाके नमदार हो गए। और अब डॉक्टर नोमान नियाज़ के मामले में PTV
مورلی لیگلی کمزور تھا، لیکن اس معاملے میں ڈاکٹر نعمان نیاز پیچھے ہیں، پی ٹی وی آگے ہے اور یہاں پہ آ کے ان کو گھیرا جا رہا ہے۔ اور لیکن شعیب اختر ہیں، انہوں نے اپنے ایک سلمان نیازی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی دوران ڈاکٹر نعمان نیاز کو کسی نے سمجھایا کہ آپ کم از کم اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں، اور انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ ایک کام کیا۔ وہ ہیئر وائی ٹی وی چینل پہ اپیئر ہوئے، اور اپیئر ہو کے انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ دیا، انہوں نے معافی بھی مانگ لی شعیب اختر سے، اور نہ صرف ایک طرف معافی مانگ لی، دوسری طرف سارے جو معاہدے کے مندرجات ہیں وہ سارے کے سارے بھی بیان کر دیے، اور شعیب اختر کو بیک فٹ پہ ڈال دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے معافی مانگ کے اور جو ہمدردیاں ہیں وہ بھی حاصل کر لیں کہ ٹھیک ہے جی، مجھ سے غلطی ہوئی، ندامت ہوئی، 30 سال سے تعلق تھا شعیب اختر سے، میں ابھی ان کو ایڈمائر کرتا ہوں، بس ہو گیا، جذبات میں آگے اس کی کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس میں ندامت محسوس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ یہ انہوں نے کر لیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں پہ جائے گا۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں تھوڑا سا، شروع میں تو ڈاکٹر نعمان جو ہیں وہ کافی خاموش ہو گئے تھے اور سائلنٹ ہو گئے تھے، اور پروگرام بھی ان سے لے لیا گیا، دونوں ہی اپیئر نہیں ہو رہے۔ شعیب اختر صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ تو چلے گئے ایک پرائیویٹ اور چینل پہ، اور وہ وہاں پہ اپیئر ہو گئے، اور ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کو ظاہر ہے نقصان ہو رہا ہے، اور وہ پروگرام میں اپیئر نہیں ہو رہے۔ تو انکوائری بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جو کرۂ فال ہے، بلکہ کرۂ قسمت جو ہے وہ نکل آئے گا ڈاکٹر نعمان کے حق میں، اور چند دنوں میں ہی یہ معاملہ ڈاکٹر نعمان نیاز کے حق میں چلا جائے گا، اور وہ اپنا پروگرام پھر کریں گے اور واپس اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ اب آتے ہیں T20 ورلڈ کپ کی طرف جی۔ T20 ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے پاکستان، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، آسٹریلیا یہ پہنچ چکے ہیں سیمی فائنل میں، اور پاکستان کا آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ کا انگلینڈ سے سیمی فائنل ہوگا، اور دیکھتے ہیں کون سی دو ٹیمیں، ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ جی پنجاب کی جیلوں میں بھی T20 ورلڈ کپ دیکھا گیا، اور قیدی محظوظ ہوئے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو، اور انہوں نے جیل ریفارمز میں جیل اصلاحات جو کی، اس کے تحت قیدیوں کے لیے ٹی وی چینلز کے بندوبست کیا گئے، ٹی وی چینلز ان کو دیے گئے، اور اس طریقے سے جیل حکام بھی اس معاملے میں فراخ دل ہیں، اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ قیدی جو ہیں پنجاب کی جیلوں میں قیدی اب باقاعدہ طور پہ T20 ورلڈ کپ کے میچز دیکھتے ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی جو مصائب ہیں، قید تنہائی ہے، اس میں ان کو تھوڑا سا ریلیف بھی ملتا ہے۔ اگلی خبر ہے جی، انگلینڈ نے، پہلے تو نیوزی لینڈ نے انکار کیا تھا وہ پاکستان سے فرار ہو گئی تھی، پاکستان کی جو ٹور ہے چھوڑ کے، اور ہوٹل سے ہی برآمد نہیں ہوئے تھے، تو وہ ساری ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگلے ہی لمحے برطانیہ نے بھی اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا، اور برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں بھی سیکورٹی کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم بھی یہ اپنا وزٹ منسوخ کر رہے ہیں۔ اس پہ ہوا یہ کہ کافی لیدے ہوئی، اور نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی۔ اور انگلینڈ نے جب یہ دورہ منسوخ کیا تو انگلینڈ کے بورڈ کے چیئرمین کو اپنا استعفیٰ دینا پڑا، ان پہ اس حد تک تنقید ہوئی، کیونکہ کوئی لاجک پیش نہیں کر سکے، کوئی توجہ نہیں تھی، صرف اس لیے کہ وہ 5 آئیز کے فورم پہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو ٹیکہ لگانا ہے، پاکستان کو بیک فٹ پہ ڈالنا ہے ڈیو ٹو افغان پالیسی، اور انگلینڈ نے یہ کام کر دیا۔ انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا نے بھی کر دیا۔ 5 آئیز میں یہی ملک ہیں، 3 کرکٹ کھیلنے والے ہیں، اور امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے۔ تو یہ ہوا تھا، یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ چکی تھیں۔ اس کے بعد برطانوی میڈیا نے بھی
بہت زیادہ لے دے کی، اور برطانوی کرکٹ بورڈ پہ بھی، اور اس کے بعد وہاں سے استعفیٰ آیا، اور اس کے بعد پریشر جو آیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، تو یہاں پہ بھی برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہیں ان کو متحرک ہونا پڑا، انہوں نے اپنی صفائیاں دیں، اور بالآخر اب یہ خبر ہے کہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، آپ کے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ ملاقات کریں گے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب سے، اور 16 برس بعد، یعنی کہ پورے 2005 میں آخری مرتبہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان آئی تھی، پاکستان کا وزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے پاکستان کا وزٹ نہیں ہوا، اور بس سیکیورٹی اور صرف سیکیورٹی کا معاملہ ہر طرف یہی تھا۔ لیکن اب جناب 2005 میں بھی راولپنڈی میں شیڈول تھے 2005 کے بعد ہونے والے جو دورہ پاکستان ابھی ہونا تھا، اس میں 2 ون ڈے کھیلے جانے تھے راولپنڈی میں، تو وہ منسوخ کر دیے تھے 2005 کے بعد۔ اب انگلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور 3 ایک روزہ میچ کھیلے گی۔ دوسری خبر کرکٹ کے شائقین کے لیے یہ ہے جی کہ آسٹریلیا نے بھی اب دورہ پاکستان کے لیے حامی بھر لیے، اور آسٹریلیا کی ٹیم 1998 کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ 1998 سے مراد ہے 23 سال کے بعد پاکستان کا رخ کرے گی، اور آسٹریلیا کی ٹیم نے کنفرم کر دیا ہے اپنے دورے کا، اور یہ پہلا ٹیسٹ کراچی میں کھیلا جائے گا، 3 مارچ سے ہوگا، اور 3 ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے، 3 ایک روزہ اور 1 T20 میچ پر مشتمل یہ سیریز ہے۔ مارچ اور اپریل میں یہ کھیلی جائے گی، تو مارچ اپریل اچھا موسم ہوتا ہے تو کرکٹ کے شائقین کے لیے جی۔ سیریز کے چاروں ایک روزہ میچز 29 مارچ سے 5 اپریل تک لاہور میں کھیلے جائیں گے، تو کراچی اور لاہور میں آسٹریلیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں میدان سجائیں گی جی۔ تو یہ ایک لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کہنا چاہیے، دیر آئے درست آئے، بہرحال آسٹریلیا کو بھی ہوش آیا، اور آسٹریلیا بھی پاکستان کا وزٹ کر رہی ہے۔ دوسری جانب دبئی سے انڈیا کی ٹیم تو دبئی سے سیدھی گئی ہے واپس دلی، اور بوریا بستر سمیٹ کے ہارنے کے بعد کچھ نہ حاصل کر سکی، اور لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم جی دبئی سے T20 سے فارغ ہو کے اللہ کرے سیمی فائنل بھی جیتے، فائنل بھی، اور سیمی فائنل کے بعد فائنل بھی، کپ لے، اور سیدھی وہاں سے جائے گی بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش میں 3 T20 میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ محمد حفیظ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا ہے، اور اس طریقے سے آنے والے دنوں میں کرکٹ ہی کرکٹ ہوگی۔ بابر اعظم کپتان ہیں، شاداب خان ہیں، محمد رضوان ہیں، حیدر علی، فخر زمان، افتخار احمد، آصف علی، شعیب ملک برقرار رہیں گے، سرفراز احمد، خوش دل شاہ، محمد نواز، حسن علی، شاہ نواز، اور شاہین شاہ فریدی، عثمان قادر، حارث رؤوف، محمد وسیم اور عماد وسیم، یہ ہیں، اور یہ ہے جناب کرکٹ کی دنیا کا اچھی خبریں تھیں پاکستان کے لیے۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔